बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। डोनाल्ड ट्रंप के एक स्याह दौर का ख़ात्मा हो गया है और अब जो बाइडन अमेरिका के नए सदर होंगे। और जो बाइडन जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल पाकिस्तान का तमगा भी हासिल कर चुके हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है। अब जबकि वाइट हाउस में एक चेहरा तब्दील हो चुका है, तो पूरी दुनिया में इस मामले पर बहस हो रही है कि अब वाइट हाउस में तब्दीली के बाद दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी और बाइडन के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, अमेरिका के और भारत के ताल्लुकात कैसे होंगे, कश्मीर का मसला जो है वो किधर जाएगा, अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है वो जारी रहेगा और या नहीं रहेगा। और ये तो मामला है सारा फॉरेन पॉलिसी का, और इस पे तो हम फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन कुछ सियासी मामलात भी हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान ने वाना में खड़े होकर ये चैलेंज दिया है अपोजिशन को कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी टीवी के कैमरों के सामने खुली अदालत में समाअत करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन हैं सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के, बहुत शुक्रिया। और वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस मामले पर। और क्योंकि ये गुफ्तगू का आगाज़ हम फॉरेन पॉलिसी से कर रहे हैं, तो अमेरिका में पाकिस्तान की एक साबिक सफ़ीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान साहबा से भी कुछ बात करेंगे। मुशाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो ट्रंप का दौर था वो स्याह दौर था और उसकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब दुनिया में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी? मेरे ख्याल में एक बड़े खुशगवार तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो था वो एक जो बदबूदार सियासत जिसकी बुनियाद तासुब, तकसीम, तजाद जैसे मोदी की सियासत है, उस सोच की वकासी करता था। अमेरिका को तकसीम किया, अमेरिका का इमेज ख़राब किया और अमेरिका में जो ये ऑलमोस्ट खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर दी। तो वो हालांकि यही काम अमेरिका इसी दुनिया में करता रहा, मुस्लिम दुनिया में करता रहा। तो मैंने तो वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा था कि दे हैव गॉटन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जो 6 जनवरी को उन्होंने कहा ना, कू की कोशिश की है, मैं कहा सारी दुनिया में आपने ये काम किया है। तो अब अच्छी बात है, क्योंकि बाइडन जो है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह जानता है, खुला डुला बंदा है। मेरी 3-4 मुलाकातें उससे हुई थी। जब सेनेटर बना था तो मैं उसको भी मिला था एज अ स्टूडेंट। मैंने कहा था, सेनेटर यू आर गिविंग प्रेसिडेंशियल लुक्स। ये तो 70s की बात है। हाँ, मिड 70s लेट 70s में। ये डेलावेयर से 30 साल की उम्र बना था। अच्छा। और यंगेस्ट, वेरी हैंडसम, कैरिज्मेटिक, जानदार सेनेटर। ठीक है। तो और ये पाकिस्तान में आ चुका है बड़ी दफ़ा। 2008 के इलेक्शन में कैली लूगर बिल में भी शामिल था और पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे जज्बात रखता है, कश्मीर के बारे में बात भी की है। तो ये अच्छी, और ये अमेरिका की जो रवायती ट्रेडिशनल इस्टेब्लिशमेंट है ये उसका नुमाइंदा है। और मैं समझता हूँ सदर निक्सन के बाद ये पहला अमेरिकन सदर है 50 सालों में जो पाकिस्तान को इतनी अच्छी तरह जानता है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की क़यादत को। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ी दोस्ती हो गई थी, तो अब ट्रंप साहब चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे? देखिए जी, पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा फ्रेंकली मुल्कों की पॉलिसीज़ तो डिपेंड करती होती हैं अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर। जो अमेरिका का पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है वो सबके सामने है, और इस वक्त भी अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से भी मुशाहिद हुसैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप जो थे वो डायरेक्टली शायद इस रीजन को इतना नहीं जानते थे। बाइडन जो है वो इस रीजन को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो बड़ी क्लोजली। और प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में तो ये आपको मालूम ही है कि ये इतना इम्पोर्टेंट खिता था, तो उस वक्त जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग थी इस सारे मामले की वो जो बाइडन खुद कर रहे थे, लिहाजा उनका जो पर्सनल नॉलेज है इस खिते के बारे में वो यकीनी तौर के ऊपर ट्रंप साहब से ज़्यादा है। लेकिन को जो बड़े मफादात हैं अमेरिका के पाकिस्तान के पॉलिसी के, वो तो पाकिस्तान की को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। सो ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर मबनी रिलेशनशिप है। हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात अपने रखें, और हमें पूरी कोशिश, जो आपको याद होगा जब इमरान खान आए थे उस वक्त तो मुकम्मल ब्रेकडाउन था पाक अमेरिका। बिल्कुल ठीक है। और ये तो इमरान खान ने आकर के पाकिस्तान की ये जो खारजा पॉलिसी थी इसमें एक नई जहर डाली और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बहाल हुए, और अब हम समझेंगे कि इसको आगे लेके जाने की जरूरत है।
اچھا، یہ جو آپ نے افغانستان کی بات کیا، اس پہ شہری رحمان صاحبہ سے بات کرتے ہیں جو امریکہ میں پاکستان ہیں. شہری رحمان صاحبہ، یہ بتائیے کہ افغانستان کے بارے میں جو بائیڈن ہے ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا بائیڈن بھی پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھیں گے؟ پاکستان کے لیے موقع تو اچھا ہے کہ افغانستان میں جو امن کا معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت وائلنس وہاں زیادہ بڑھ رہی ہے، تو امن کے معاہدے کی حصولی میں پاکستان بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. لیکن حساس یوں بھی رہنا چاہیے کہ جو وہاں جیسے تیسے چیزیں بگڑتی ہیں، اور اگر بگڑتی ہیں اور بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس طرح کے معاشرے میں اور حالات میں ایکچولی، تو وہ پاکستان پر اس کا بلیم نہ آئے. یہ پہلی بات ہمیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جتنا بھی ہم کہیں کہ ہمیں باہمی سطح سے نئی سطح پہ شروع کریں، تو وہ کہیں گے تو یہ، لیکن آپ کے ساتھ افغانستان کو انہوں نے اس وقت اپنے مفاد کے لیے نتھی کیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ملٹری ٹریننگ پروگرام شروع کر دیں گے، جو امریکہ میں ہمارے جو ملٹری کا ہوتا ہے، اور کوئی 66 سلاٹس ہوتے ہیں جو بہت ویلیوبل ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ ایک اچھی شروعات ہے. جی. اس طرح کے پروگرامز اگر شروع ہو جائیں پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے، تو میں سمجھتی ہوں جو ایک اعتماد کا فقدان فوراً جو ہو جاتا ہے ہم دونوں کے رشتوں میں، وہ تھوڑا کچھ کم ہو سکتا ہے. لیکن میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں اچھا، آتا. آپ کو خطے میں شاید آپ آئے. کو ریڈیکل چینج نظر نہیں آ رہی. مشاہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان میں بائیڈن صاحب کی پالیسی وہی ہوگی جو ٹرمپ کی تھی؟ تھوڑا سا فرق ہوگا. ایک تھوڑا سا پس منظر بھی میر صاحب دیکھ لیں. آج جو سینز دیکھے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، اور آپ کو پتہ ہے میں وہاں رہا بھی ہوں، میں اسٹوڈنٹ بھی رہا، یو ایس کانگریس میں ریسرچ انٹرن بھی کی. یہ لگتا تھا کسی تھرڈ ورلڈ ملک میں کوئی ملٹری کو آنے سے پہلے یا اس کے بعد کے منظر ہے. ایک خوف زدہ، بندوقوں کے سائے میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. خوف زدہ، تقسیم شدہ اور کمزور امریکہ. بلکہ میں کہوں یہ نیا امریکہ ہے. جو پرانا امریکہ تھا مضبوط، منظم اور متحد، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ سول سپر پاور کا. تو یہ جو بائیڈن اس دور میں آیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو کمزوری ہے وہ واضح ہو گئی ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، یہ چونکہ یہ روایتی امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی ہے، جس میں پینٹاگون اور سی آئی اے شامل ہے، یہ چاہتے ہیں افغانستان میں جنگ کا خاتمہ، جو ٹرمپ بھی چاہتا تھا، کیونکہ جنگ وہ ہار چکے ہیں اور اس جنگ میں اور پیسہ لگایا نہیں جانا چاہتے. لیکن وہ چاہیں گے کہ ادھر پریزنس رہے ان کی انٹیلیجنس اور تھوڑی بہت سیکیورٹی، تاکہ وہ نظر رکھیں آپ پر، ایران پر اور چین پر. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ حامد کرزئی صاحب جب پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، 2008 کی بات ہے شاید، تو اس نے بڑی شکایت لگائی تھی جو بائیڈن کو، وائس پریزیڈنٹ تھے. یہ دسمبر 2008 کی بات ہے. یہ وائس پریزیڈنٹ نیا الیکٹ ہو کے گئے کابل، تو انہوں نے اوباما نے ان کو بھیجا کارزائی صاحب سے بات کریں. تو کارزائی نے صاحب نے وہی آج شروع کی روایتی لمبی شکایتیں ہیں اور رونا دھونا، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے. تھوڑا سا بائیڈن کا ہے، اس کا ٹیمپر تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے، غصے میں آتا ہے. لک ہیئر مسٹر پریزیڈنٹ، ڈونٹ ٹاک ٹو اباؤٹ پاکستان لائک دیٹ. Pakistan is 50 times more important and you should know that this is vital for our relationship. اس نے اس کو سنپ کر دیا. تو اس کا مطلب وہ پاکستان کی جو اپنی اہمیت ہے ایز اے ویری امپورٹنٹ مسلم کنٹری، اس کو بھی جانتا ہے. امریکہ کے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں اس خطے میں، ان کو پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے ٹرکی اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات ان کے اچھے ہوں گے. مجھے لگتا ہے عرب ممالک سے، شاید سعودی عربیہ سے تعلقات خراب ہوں گے. اچھا، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ٹیم آئی ہے بائیڈن کی، آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی، ان کا جو سی آئی اے چیف آیا برنز، اس نے ایران ڈیل کی ہے. جیک سلیون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اس نے ایران ڈیل کی ہے. وینڈی شرمن، یہ ساری وہ ٹیم ہے جو سمجھتے ہیں کہ ایران کو حصہ دینا چاہیے اس خطے میں، جو ٹرمپ دینے کو تیار نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے سعودی عربیہ پاکستانی تعلقات بہتر ہونے کے امکانات ہیں. فواد صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تو بات ہو گئی کہ جی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، یہ جو ایک انڈیا ہے جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو جو بائیڈن کے پریزیڈنٹ آف امریکہ بننے کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی فوکس آئے گا؟ دیکھیں، کچھ باتوں کا تو چونکہ مجھے منسٹر کی حیثیت سے جو ہے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن کہ اس وقت جو
ایران، سعودی عربیہ، پاکستان کا ایک جو معاملہ ہے اس کے اوپر کیا چل رہا ہے، اور لیکن مجھے امید ہے اس میں بھی اچھی باتیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں. لیکن یہ جو ایک اور جس طرح سے ابھی مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں اور بالکل درست طور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کی سینسٹیوٹی ایشوز کے اوپر ٹرمپ صاحب سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے ہیومن رائٹس کے اوپر جو ان کا ریکارڈ ہے اور اس وقت جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ان کا ریکارڈ ہے وہ بہت بہتر ہے. باقی شاید کسی بھی اس وقت جو امریکن لیڈرشپ ہے اس میں یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن اور انہوں نے جو ٹیم لگائی ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بہت سینسٹیو ہے. سو ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو ہیومن رائٹس کا ہے کہ جو کشمیر میں وہ اس وقت کر رہا ہے، جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس قسم کا جینوسائڈ ٹائپ ایک ماحول ہندوستان میں قائم نے مودی حکومت نے آ کے کر دیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کے اوپر جتنی ایک دنیا سے آواز آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ہیومن رائٹس کو کتنا ویلیو نہیں کرتی تھی. اب سب سے بڑی امید ہماری یہی ہوگی اس انتظامیہ سے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ اپنی سینسٹیوٹی شو کریں گے، اپنی حساسیت کا مظاہرہ کریں گے. اور مودی کی جو اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو پچھلا جب دور تھا تو اس وقت تو مودی صاحب کو امریکہ نے تو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. ہی واز بلیک لسٹ یو ایس سے پرائم منسٹر بننے سے پہلے. اور یہ ان کا جو انٹروڈکشن ہے نریندر مودی سے وہ گجرات کے فسادات کے اس پس منظر میں ہے. اور یہ جو لوگ جو اس وقت اب امریکہ میں اقتدار میں آئے ہیں وہ نریندر مودی کو اندر باہر سے جانتے ہیں. سو اس کے اوپر یقینی طور پہ مجھے امید ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ بہتر ہوگی اور وہ پاکستان کے جو مفاد ہے اس کے مطابق. اچھا فواد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر کی حیثیت سے آپ کو کچھ باتوں کا پتہ ہے، آپ اس پہ بات نہیں کریں گے، بالکل آپ نہ کریں. لیکن آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو وانا میں گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے 2 ممالک کا ذکر کیا ہے. بات تو سیاسی ہے لیکن اس میں انہوں نے 2 ممالک کا ذکر کیا ہے جو یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں. تو کیسے بات کی ہے عمران خان صاحب نے؟ فورن فنڈنگ کیس کی بھی بات کی ہے اور اس میں انہوں نے فورن فنڈنگ کے حوالے سے 2 ملکوں کے کردار پہ کیا بات کی ہے، ذرا سنیں. میں کہتا ہوں اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر، یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں. فضل الرحمان بیٹھا ہو کیونکہ اس کی جو پارٹی تو فضل الرحمان ہے نا، اور اس کے بھائی، اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف. میں آج لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کی ساری قوم کو پتہ چلے گا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی وہ ہم نے کیا. فورن فنڈنگ تو ان کو پتہ ہے کون سی ہے، ان کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں ملکوں سے جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے ہیں. تو فواد صاحب، یہ جو 2 ملک ان کو پیسے دیتے رہے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک دعویٰ ہے، لیکن یہ بات انہوں نے پہلے بھی کی ہے اور جو ہے بات جو ہے وہ جاتی ہے سعودی عرب کی طرف، یو اے ای کی طرف. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر تعلقات ان ممالک کے ساتھ صحیح رہیں گے یا امپروو ہو جائیں گے؟ نہیں، سعودی عربیہ یو اے کی تو انہوں نے بات نہیں کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی موجودہ فنڈنگ کی بات کی ہے. یہ بات سب سے پہلے تو بے نظیر بھٹو شہید نے کی تھی اور بی بی نے اپنی کتاب میں، اور پھر آپ نے جو ہے جب انٹرویو کیا تھا اس کا اسامہ بن لادن، وہ جو اسامہ بن لادن والا، اور لیکن اس کے بعد وہ جو پھر جن کی بعد میں جو ہے وہ قتل بھی کر دیے گئے تھے، جو اسامہ بن لادن کے اور ان کے وہ ٹریننگ میں جاتے تھے. اور نہیں، لیکن وہ ممالک کی فنڈنگ تو نہیں تھی نا، وہ تو ایک انڈیویجول کی فنڈنگ تھی. نہیں، ممالک کی طرف سے بھی جب 90s میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے آدھا پیسہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کی طرف سے آیا تھا جب نو کانفیڈنس ہو رہی تھی بی بی کے خلاف. اور سعودی انہوں نے کہا کہ جو باقی پیسہ تھا وہ آیا تھا، لیکن اگر وہ نواز شریف نے کیا کیا کہ وہ پیسہ نو کانفیڈنس پہ لگانے کے بجائے وہ بھی اپنی جیب میں ڈال لیا، اور اگر وہ پیسے لگا دیتے تو بی بی کے خلاف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جانا تھا. تو پرائم منسٹر اس کو ریفر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بی بی نے کہا تھا. موجودہ دور میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی فنڈنگ کسی ملک کی طرف سے تو نہیں ہو رہی. اور پھر جو لیبیا کا معاملہ تھا فضل الرحمان صاحب سے، وہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے نا، ایسے ہی اب بات نہ کریں تو کہلاتا بات ہے. فضل الرحمان صاحب تو بیگوں میں پیسے لیتے تھے پوری دنیا سے، کیا اس میں شک ہے؟ اچھا، ویسے مشاہد صاحب، یہ جو 2 ممالک کا ذکر ہے، کیا یہ 2 ممالک لیبیا ہیں یا کوئی اور ملک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں مجھے تو پتہ نہیں کن ممالک کا ہو سکتا ہے، کیونکہ فنڈنگ جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسٹ والے بھی کرتے ہیں اور ہمارے مسلم برادرز بھی کرتے ہیں.
تو یہ میرا خیال میں اس کا جواب پرائم منسٹر کو لیکن ہم اپنے ایشو پہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا، آپ نے کیونکہ کہا نا کہ سعودی عرب سے تعلقات بہتر ہونے والے لیکن ہیں. وہ اس لیے بہتر ہوں گے، ان کو ضرورت ہے اب دوستوں کی بھی اس خطے میں، کیونکہ امریکہ کا جو ٹرمپ کے ساتھ بڑی یاری تھی MBS کی. بھی نہیں کیا. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ فواد صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ایم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ابھی کی بات کر بھی نہیں رہے ہیں، نہ ہی وہ سعودی عرب یا UAE کی کوئی ریفرنس دے رہے ہیں. یہ مطلب آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن ان کی طرف ریفرنس نہیں ہوگا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 ممالک، تو وہ 2 ممالک جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ امریکہ یا میں نے آپ یہ وہ اس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں جب 80s میں، اور سب سے پہلے بی بی نے لکھا تھا، بی بی نے اپنی کتاب میں بی بی نے لکھا ہے. میں آپ کو بتایا تھا، ان کی کتاب کا نام ہے ریکانسیلیشن. ان کی کتاب کی ریکانسیلیشن کا پیج نمبر ہے 201. اس پر انہوں نے بالکل یہ لکھا ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اسامہ بن لادن نے ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس کی تحریک تھی اس کو فنڈ کیا تھا. بہرحال وہ تو ایک، آپ فکر نہ کریں، وہ وکی لیکس کا نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی آ جائے گی تفصیل. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو فواد صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی، کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر تو جب 5 اگست 2019 کو مودی نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا تو جو بائیڈن نے اس کی مذمت کی تھی. اب اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور آسیہ اندرابی، یاسین ملک، بہت سے جو حریت کانفرنس کے لیڈر ہیں وہ تہاڑ جیل دلی میں بند ہیں، ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں دی جا رہی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق آپ نے 27 جنوری کو سینٹ کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کا ایک اسپیشل اجلاس بھی بلا لیا، اس کا 3 نکاتی ایجنڈا بھی میرے سامنے ہے. تو اس میں آپ یہی بات کریں گے؟ آپ فارن منسٹر کو بلا رہے ہیں اس میں؟ جی، فارن منسٹر نے کنفرم کیا اس میں. پہلے تو میں بائیڈن کی بات کر لوں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ صدر جو بائیڈن، انہوں نے کھل کے ٹکا کے بیان دیا کشمیر کے حوالے سے، اور کہا ہندوستان یہ بند کرے یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز، اور اس میں جو ہندوستان کا سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہے جو تقسیم کے بنیاد تعصب کی، اس کا بھی خاتمہ ہو. اس سے زیادہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ان کی نائب صدر کاملا ہارس نے دیا پچھلے سال. اس نے کہا کہ کشمیریز شوڈ نو دے آر ناٹ الون، کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر ایک اور ہندوستان نجات کی ایک کانگریس وومن ہے پریملا جائے پال، انہوں نے ریزولوشن پیش کر دیا کانگریس میں، اور بلکہ انڈین فارن منسٹر نے انکار کر دیا ان سے ملنے سے. تو اس وقت پہلی دفعہ ایک یہ سوچ آ رہی ہے. ہمیں دیکھیں جی، آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ سینٹ میں ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں 2 ریزولوشنز پاس کی جو میں نے خود ڈرافٹ کیے تھے. ایک تھا آسیہ اندرابی صاحبہ کے بارے میں، اور ان کی 2 دوست کولیگز ہیں جو وہ بھی تہاڑ جیل میں ہیں، ان سے بھی بڑا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسرا یاسین ملک صاحب کا. یاسین ملک صاحب 25 سال سے جیلوں میں ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ پیسفل ریزسٹنس کے ہیں. یہ اپوز کرتے ہیں ہندوستان کا قبضہ اور مودی سرکار کی سوچ کو. اور اس اور شبیر شاہ صاحب بھی جو ہے، شبیر شاہ سے سارے اس میں میں نے کہا آل پولیٹیکل پریزن. تو میں نے پھر اس لیے اسپیشل اجلاس بلایا 27 کو. فارن منسٹر صاحب آ رہے ہیں، فارن سیکرٹری بھی ہوں گے، اور اس میں ہم ایک پوری اسٹریٹجی تیار کرنی ہے کہ کشمیر کاز کو کس طرح ہائی لائٹ کیا جائے. اور یہ ایک نادر موقع ہے، اور اس میں ایگری کرتا ہوں فواد صاحب سے بھی اور شہری صاحبہ سے بھی. یہ اس وقت ہیومن رائٹس ایشو از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اور خاص کر جو مودی ہے، مودی نے جس طرح گند ڈالا ہے، تو وہ جو ہے جنوبی ایشیا کا ٹرمپ تو وہی ہے نا، کیونکہ وہ بھی تعصب و تقسیم کی علامت ہے. اور اس کی سوچ وہ ٹرمپ والی سوچ تھی. اور اس نے کہا تھا سپٹمبر 2019 میں ہیوسٹن میں ہاؤڈی مودی ایونٹ میں کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، اس نے تو انڈورس کر دیا تھا. اچھا، اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شہری رحمان صاحبہ سے. شہری رحمان صاحبہ، آپ کو کیا لگے بائیڈن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد امریکہ کی بھارت کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ باہمی تعلقات ہیں. دیکھیے، شاید مودی اور ٹرمپ کی میں جو ایک خاص جدت تھی تعلقات میں، ذاتی طور پر ان کی نہ ہو، لیکن ان کے براڈر اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں ٹریڈ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، اور چائنا کنٹینمنٹ، میریٹائم ریجن میں ان کی جو کوآپریشن ہے، وہ کوآڈ پاورز جو ہیں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ، وہ میں سمجھتی ہوں اتنے ہی جڑے ہوئے رہیں گے. اور تھوڑی سی بات چیت شاید ہو جائے، تھوڑی سٹیٹمنٹ بازی ہو جائے کشمیر کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن ایکچوئل پالیسی چینج ان کا ان چیزوں پر بائی پارٹیزن ہے. اس وقت امریکہ میں ماحول تو یہی ہے. آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ اگر ایسا کوئی سبسٹینشیل چینج آیا ہندوستان کے حوالے سے. چھوٹی چھوٹی ٹویک چیزیں بدلیں گی، پاکستان کو فیورز تھوڑے ملیں گے، آئی میٹ کے حوالے سے دوسری چیزیں شروع ہو جائیں گی. وہ چاہیں گے پاکستان سے بھی اچھے تعلقات رکھیں افغانستان کی وجہ سے، اور ان کے اپنے رشتے پاکستان میں بہت ہیں، ہر جگہ ہیں.
تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنی ذاتی سطح پر پرسنل ڈپلومیسی بہتر کریں سب سے، لیکن ان کی جو انسٹیٹیوشنل پالیسیز ہیں جس کا محور اس وقت ایشیا میں پیوٹ، ان کا ٹرن ٹو ایشیا پیوٹ جو ہے وہ ہندوستان ہی ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی تبدیلی آئے. اچھا، بہت بہت شکریہ شاہی رحمان صاحبہ. فواد صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں شاہی رحمان صاحبہ سے کہ ہندوستان کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی؟ دیکھیں جی، بڑی تبدیلی تو ابھی تو جس طرح مشاہد صاحب نے آپ کو 2 اسٹیٹمنٹس تو بتائے ہیں ابھی، اگر یہ اسٹیٹمنٹس کے اوپر وہ قائم رہے تو یہ سر بہت بڑے بیانات ہیں اور بہت بڑی تبدیلی ہے. باقی تو ٹھیک کہہ رہی ہیں شیری بی بی کے جو ایک اوور آل جو پالیسیز بنتی ہیں وہ تو ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں نا، شخصیات کو اتنا امپیکٹ ہی کر سکتی ہیں جتنا وہ کر سکتی ہیں. بٹ میرا ویسا خیال ہے کہ ان کا چونکہ امریکہ کے اندر بھی نا ایک بہت بڑی ڈویژن ہے اس وقت کے رائٹس اور اس کے مقابلے میں جو بالکل ایک دوسری قسم کی جو پالیسیز آئی تھیں. سو امریکہ کے اندر جو ڈیبیٹ ہے بائیڈن اس میں رائٹس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امریکہ کے اندر تو رائٹس کی موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور بیرون ملک اس پہ کوئی اثر نہ ہو. سو آئی تھنک تبدیلی جو ہے وہ آئے گی، اور اگر اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ ٹوٹل اگنور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ایک چائنا کے بارے میں بات ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے اس پہ ابھی تک بات نہیں کی. اور سی پیک کے بارے میں جو بائیڈن جو ہے ان کا کیا کردار ہوگا، کیا وہ اس کے بارے میں پالیسی بنائیں گے، تو اس پہ فواد چودھری صاحب سے اور مشاہد صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں چہرہ تبدیل ہو رہا ہے تو دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی. مشاہد صاحب، سی پیک جو ہے اس پر کیا پالیسی ہوگی جو بائیڈن کی؟ دیکھیں جی، میں کل سن رہا تھا ان کی CNN میں ہیئرنگ ہو رہی تھی. ایک خاتون ہے ایورل ہینز، وہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی، اور DNI اس کا ٹائٹل ہے، وہ جو نئی بننے والی ہیں. اس کے تحت 16 انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، جیسے ہمارا بھی جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی اب بن گئی ہے. یہ اس کی سب کی انچارج ہے، CIA بھی اس کے نیچے آتا ہے. اس نے کہا کہ اسے پوچھا گیا چائنا کے بارے میں، اور انٹیلیجنس جو ہے وہ پالیسی سیٹ کرتی ہے کیونکہ وہ پرسیپشن تو وہی بناتے ہیں نا پہلے. اس نے کہا کہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ایک تو ہمارا جو موقف ہے وہ ایگریسو ہوگا، جارحانہ ہوگا چائنا کی طرف. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم چین کو ایز حریف دیکھیں گے، ایز این ایڈورسری. سو وہ کلیئر ہے، لیکن جو لب و لہجہ ہے وہ مختلف ہوگا. وہ پومپیو نے جس طرح کیا نا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور نظریاتی اٹیک، لیکن اس وقت امریکہ کوشش کرے گا تعلقات پہلے سنبھل جائیں چائنا کے ساتھ. چائنا بہت بڑا، چائنا نے اس گیپ میں پچھلے 4 مہینے میں بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں. وہ ریجنل کوآپریٹو جو ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے ایشیا کے ممالک کے ساتھ، 14 ایشین ممالک نے اپنا ٹریڈنگ بلاک بنا لیا ہے. پھر کو انہوں نے انویسٹمنٹ ٹریٹی یورپین یونین کے ساتھ کر دی ہے، یورپ کو یعنی کہ امریکہ سے علیحدہ کر دیا ہے. تو اس حوالے سے، اور چائنا نے جو انڈیا کو پھینٹی چاڑی ہے اس سے بڑا فرق پڑا ہے کہ انڈیا کی پوزیشن بھی ہیز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز. اور انڈیا کو جس طرح امریکہ تیار کر رہا تھا، وہ ہندوستان کو کافی سال لگیں گے اس کو ریکور کرنے میں اس چیز میں. اور وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ چائنا پاکستان کا جوائنٹ الائنس ہو گیا، 2 فرنٹ سچویشن ہو گئی جو ہم کہتے رہے اپنے بارے میں. تو وہ اس حوالے سے چین نے اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے، تو وہ بہت آگے نہیں جا سکتے اب سی پیک کو روکنے کے لیے. انہوں نے ایک ادارہ بنا لیا ہے، اس کا نام ہے IDFC، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنینس کارپوریشن. یہ ٹرمپ کے زمانے میں بنا تھا. $60 ارب اس کے ہیں. وہ کاپی کیٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا، لیکن وہ نقل مارنے میں بھی عقل چاہیے، تو وہ ابھی تک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. تو میرے خیال میں سی پیک کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ چائنا کے خلاف جو ڈیمیج کر سکیں تھرو انڈیا. لیکن ایک یاد رکھیں کہ پاکستانی سسٹم میں اتنی جان ہے. یہ میں 63 سے بات کر رہا ہوں، فیلڈ مارشل ایوب خان ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا اور بھی کوئی ہو فوجی یا جمہوری لیڈر، وہ ہمارے لیے چائنا کی ریلیشن شپ پچھلے 60 سالوں سے ریڈ لائن ہے، اور اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار. اور اب چونکہ جو مودی نے گن ڈالا ہے وہ ریلیشن شپ اور مستحکم ہو گئی. اور آخری بات میں چائنا کے بارے میں کر لوں. آخری 2 مہینے میں 2020 میں 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. چین کا ڈیفنس منسٹر ادھر آیا، پہلے نیپال گیا پھر پاکستان آیا، اور MOU سائن کیا GHQ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کوارڈینیشن تھی. اور اس کے علاوہ آخری گفتگو پاکستان کے وزیر خارجہ کی 31 دسمبر 2020 کو آخری دن کس کے ساتھ ہوئی؟ چائنیز وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ. اور چینی وزیر خارجہ نے کیا کہا، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں: نو میٹر ہاؤ تھنگس چینج ان دا ریجن اینڈ دا ورلڈ، جو مرضی تبدیلی دنیا میں آئے یا اس خطے میں آئے،
China will remain steadfast in upholding پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی وقار کو ہم اس کا پاسداری کریں گے. فواد صاحب, اگر جو بائیڈن جو ہیں وہ انہوں نے IDFC بنا لی ہے اور وہ سی پیک کے مقابلے پہ ایک ان کا اپنا بھی ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان اور چائنا کا جو الائنس ہے, جو فرینڈ شپ ہے, اس میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت امریکہ کا اور چین کا ریلیشن شپ ہے, اس میں جو بنیادی خرابی ہے وہ ٹیکنالوجی سپریمیسی کے اوپر ہے. امریکہ چین سے کوئی $360 بلین کی جو چیزیں ہیں وہ برآمد کر رہا ہے, جو زیادہ تر ان میں ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے آئی فون بھی جو ہیں وہ بنتے چائنا میں ہیں. کوئی جو امریکی پروڈکٹ آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اس کی مینوفیکچرنگ چائنا میں ہے. سو ایک تو پرابلم یہ آ رہا تھا ان کو کہ جو چائنا کی ایک ٹیکنالوجی میں اب جو 5G کی جو ایک ساری ایک گیم ہے, جو ایک اتنا ہی بڑا ایک ریولوشن ہوگا جتنا انٹرنیٹ اتنا خود ہے, وہ ہواوے لے کے آ رہا ہے جو چائنیز کمپنی ہے. سو جو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی فوری طور کے اوپر ان معاملات میں کوئی بڑی قربت جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن ابھی بائیڈن صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ $300 بلین چائنا امریکہ کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے چائنا نے اس گیپ سے کافی فائدہ اٹھایا ہے. اب یہ پہلوانوں کی لڑائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی آپ پارٹی نہ سمجھیں, یہ بڑے پہلوانوں کی لڑائی ہے. وہ $300 بلین ڈال رہے ہیں. ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے. چائنا سے ہمارا ریلیشن شپ جس طرح ابھی مشاہد صاحب نے بتایا بہت زبردست ہے, وی شوڈ کنٹینیو ود دیٹ. لیکن امریکہ سے بھی ہمارا اکنامک ریلیشن شپ قائم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر ہماری منسٹری کو میں کریڈٹ لیتا ہوں اس بات کا کہ دیکھیے ہم نے 2 پوری نئی انڈسٹری کھڑی کی. ایک ہیلتھ سیکٹر مینوفیکچرنگ ہم نے پاکستان کے اندر کھڑا کر دیا, EV ہم نے کھڑا کر دیا. سو اب ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے اس کے ساتھ ہماری بات چیت بالکل آخر میں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ امریکن کمپنی ہے. وی وانٹ دیٹ کمپنی ٹو کم, اور ہمیں کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ وہ پاکستان میں دے. سو ہمارے لیے تو امریکن کمپنیز یہاں پہ آئیں پیسے لگائیں, ہم زبردست ہے. چائنیز کمپنیز یہاں پہ آئیں پیسے لگائیں, زبردست ہے. ہمیں تو اپنی ہیومن ریسورس کو جو ہے وہ نوکریاں دینی ہیں, ہم نے پاکستان کے اندر معاشی فائدے اٹھانے ہیں. سو ہمارے لیے امریکہ بھی زبردست ہے, چائنا بھی زبردست ہے. چائنا کے ساتھ ذرا ہمارے اسٹریٹجک تعلقات زیادہ ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے زبردست ہیں. اچھا, اب میں نے اس پہ آپ سے آخر میں ایک سوال پوچھنا ہے. وہ جو آج عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ جناب جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کی ٹی وی کیمروں کے سامنے کھلی سماعت کرا لیں, لیکن اس سے پہلے میں مشاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فلسطین پہ جو بائیڈن کی پالیسی کیا ہوگی؟ فلسطین میں اس طرح اسرائیل نواز پالیسی نہیں ہوگی جو ٹرمپ کر رہا تھا, کیونکہ اس کا سن ان لا بھی انوالو تھا. لیکن اس میں ایک چینج بڑا امپورٹنٹ آئے گا جو اسرائیل کو پسند نہیں آئے گا. جو ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہے وہ ریوائیو کر دے گا بائیڈن. اچھا, اور اس سے اور جو ٹیم اس کی آئی ہے جس کا نام بھی میں نے لیا ہے, چاہے ان کی 3-4 لوگوں, وہ سب ایران اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا اوباما کے زمانے میں. تو فلسطین جو کا ٹرمپ نے یروشلم میں اسرائیلی ایمبیسی کھولی وہ اس کی واپسی نہیں ہوگی. اس کی واپسی جو ٹرمپ نے گن ڈال گیا نا اسرائیل کے حوالے سے وہ قائم رہے گا, لیکن آگے نہیں بڑھے گا. اچھا, ایک وقفہ جی. وقفے کے بعد فواد چودھری صاحب سے فارن فنڈنگ کیس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو چیلنج ہے اس پہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج وائٹ ہاؤس سے جاتے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسرائیلی جاسوس جو ہے اس کی سزا معاف کر دی, لیکن اس نے جاتے جاتے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں جن کو ایک ناجائز طور پہ سزا دی گئی ہے ان کی سزا معاف نہیں کی. بہرحال یہ آنے والی جو حکومت ہے اس سے اب ہماری حکومت کو مسئلہ اٹھانا چاہیے. فواد چودھری صاحب, میرا آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے ایک آفر کیا ہے, ایک چیلنج کیا ہے کہ تمام جو بڑی 3-4 جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کی موجودگی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کی ہیئرنگ کو ٹی وی کیمروں کے سامنے مکمل کیا جائے. تو کیا اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یہ کہا جانا چاہیے کہ آپ اس کیس کی سماعت جلد از جلد کریں اور ٹی وی کیمروں کے سامنے کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتانا چاہوں گا 1 منٹ لے کے.
یہ تینوں پارٹیز کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جو فنڈنگ ہے وہ چیلنج ہوئی ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں. پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان چونکہ نمل میں شوکت خانم میں پہلے فنڈنگ کرتے رہے, ان کو تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے, اور انہوں نے جو امریکہ کے اندر یو کے کے اندر اوورسیز میں پہلی دفعہ یہ سسٹم کریٹ کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے $5, $10, $50, $100, اور اس طرح سے 40,000 لوگوں کی ایک لسٹ اس وقت الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے, وہ اس کو اسکروٹنائز کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ تو ہے ہی نہیں, انہوں نے تو زندگی میں کبھی کچھ جو ہے وہ جو نواز شریف صاحب کی جو فنڈنگ ہے اس میں تو انہوں نے پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا ہے صرف منی لانڈر کرنے کے لیے اور منی وائٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کی بات اگر درست تسلیم کر لیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے 4 دفعہ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں کہا گیا کہ فورن فنڈنگ کیس کی کاروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ نہیں, وہ ضرور خفیہ اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو آئی ڈیز ہیں وہ اگر چوری ہو جائے یا سامنے آ جائے اس کی پھر چوری کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو ہم نے اعتراض بھی الیکشن کمیشن کے اوپر یہی کیا تھا شروع سے کہ آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, لوگ ہیں انہوں نے $10 دیے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ سے, اس کے کریڈٹ کارڈ کی بندے کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سب کے سامنے کر دیں تو آپ سارا انٹرنیٹ جو ہے. تو میرا سوال یہ کہ کیا اب آپ کی پارٹی الیکشن کمیشن سے کہے گی کہ اس کیس کی سماعت جلد از جلد مکمل کی جائے؟ ہم تو روز ہی کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی ہمارا پرابلم نہیں تھا, یہ جو ٹائم ضائع ہوا ہمارا صرف غلطی جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے ماننی چاہیے اور ہمیں ماننی چاہیے, ہم نے کمیونیکیٹ پراپرلی نہیں کیا. الیکشن میں حکومت وغیرہ بن گئی, اس سے پہلے ہم کر رہے تھے, اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ چلے اپنی روٹین پہ چلتا رہے اس کی. اچھا, اب آخر میں میرے پاس چند سیکنڈ رہ گئے ہیں. مشاہد صاحب, پاکستان کے لیے 2021 کا سب سے بڑا فورن پالیسی چیلنج کیا ہوگا؟ 3 چیلنجز ہیں جی. افغانستان میں امن لانا جس کی وجہ سے پاکستان کا کلیدی کردار ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اس پر انحصار کر رہے ہیں. دوسرا, مودی ڈیفینسو پر ہے, کشمیر کاز کو اجاگر کرنا, اور مودی کا جو مکروہ چہرہ ہے بے نقاب کرنا, کیونکہ مودی اس خطے کا ٹرمپ ہے اور ٹرمپ کی باقیات ہے ادھر. اور تیسرا ہے کہ سی پیک اور چین کے تعلقات کو دفاع کرنا, مضبوط کرنا. پاکستان کو ایک نادر موقع ملا ہے, ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے, ہم پر پریشر نہیں ہوگا اگلے 2-3 سال, اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھائیں. مشاہد حسین سید صاحب, فواد چوہی صاحب, آپ کا بہت بہت. اور وائٹ ہاؤس میں چہرہ تبدیل ہو گیا ہے. ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک اسرائیلی جاسوس کو معاف کر دیا, اس کی سزا معاف کر دی. عافیہ صدیقی کی سزا معاف نہیں کی گئی, اور جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو عافیہ صدیقی کا مسئلہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اسی پروگرام میں یہاں پر بیٹھ کر 2003 میں اٹھایا تھا, اور اس کے بعد کئی سال تک اٹھاتے رہے. لیکن جب سے وزیر اعظم بنے ہیں میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر حکومت نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو اب جو بائیڈن اگر امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.